अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई पुरस्रार कहानी। मैंने हाईवे से गाड़ी लिंक रोड पे डाल दी। ये रोड एक देही इलाके की तरफ बढ़ती जा रही थी। रोड के किनारे दुकानें दिखाई दे रही थीं। मैंने गाड़ी 2 मिनट और ड्राइव की थी और एक स्लोप पर आ पहुंचा था। अकराम ने मुझे इसी तरफ जाती कोई जगह बताई थी जहां मेरी मतलूबा दुकान मौजूद थी। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और सड़क किनारे चलते एक शख्स से इस दुकान का पूछा जहां मुझे जाना था। इसने थोड़ा आगे जाने का कहा। मैंने भी 10 सेकंड भी गाड़ी नहीं चलाई थी कि रोड 2 शाखा में बट गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना है। बैक मिरर से पीछे देखा तो कोई ज़ीरो दिखाई ना दिया। हालांकि दूर तक सीधी रोड थी और अभी कुछ देर पहले ही तो एक शख्स से मेरी बात हुई थी। मोबाइल पर सिग्नल इशू था, वरना मैं अकराम से व्हाट्सएप पे दुकान का नाम और दुकान के मालिक का नाम ज़रूर पूछ लेता। मैं अभी हद दर्जा जल्दबाज वाक़या हुआ था। अब गलती थी और भुगतना थी। मैंने 1 मिनट इंतज़ार किया और 2 शाखा में से एक तरफ वाली ज़ैलिश सड़क पर निकल पड़ा जो जुनूब की तरफ जा रही थी। रोड जिस पे मैं गाड़ी ले जा रहा था खाली थी। कोई इक्का दुक्का मकान रोड से दूर दिखाई दे रहे थे और सड़क किनारे भी जो दुकान थी वो भी बंद थी। अजीब इलाका था। मैं मुशाहिदा करने में हमेशा बहुत तेज़ रहा हूँ। इस बात पर मुझे दाद भी देनी चाहिए। मैं यहाँ पहली बार आया था मगर अंदाज़ा लगा लिया था कि आबादी बहुत कम है। यहाँ के लोगों का पेशा ज़्यादातर खेती बाड़ी नज़र आ रहा था। सहूलियात का फुकदान और अनपढ़ होने के ज़्यादा अमकानात नज़र आते थे। सड़क किनारे ज़्यादातर शहतूत के पेड़ थे और इक्का दुक्का कीकर भी नज़र आ रहे थे। अगस्त का महीना गुजर रहा था और खेतों में मकई लहलहा रही थी। अभी कुछ देर पहले 3 आवारा कुत्ते जो किसी गीदड़ जैसे दिखाई देते थे पास से गुजरे थे। क्या पता गीदड़ ही हों, मगर वो शाम के 3 बजे ही कहाँ निकल आते होंगे। फिर मैंने सारे क्यास अपने जहन से निकाले और रोड पर ध्यान दिया। मेरी गाड़ी अब मसरूफ़ इलाके में दाखिल हो गई थी और मैं दुकानों को देखता किसी आदमी को बुलाकर दुकान का पूछने का इरादा तर्क किया हुआ था। मुझे लगता था कि ये लोग लाहौर से आए हैं और यहाँ बसेरा डाल लिया है। खैर मैं इन्हीं ख्यालों में था कि मेरी नज़र सामने कुछ फासले पे दुकान पे पड़ी। यकीनन यही मेरी मतलूबा दुकान थी और अगर मुझे पता होता इस दुकान के लिए मुझे इतना ख्वार होना पड़ेगा तो मैं हरगिज़ यहाँ ना आता। जब कभी अकराम भी दस्तयाब होता तो साथ ही आता। खैर मैं वहाँ तो पहुँच गया था मगर अब गाड़ी का मसला था। दरमियान में से गुज़रती गली नुमा सड़क नाकाफ़ी थी और मुझे यकीन था कि अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देता तो किसी दूसरे की सिर्फ बाइक ही गुज़र सकती थी। खैर गली दूर तक ऐसे ही तंग नज़र आती थी। मुझे भी दुकान पर कोई बड़ा काम नहीं था जो ज़्यादा वक्त लेता। नायाब चीज़ मिल गई थी और अब काम पूरा करके ही वापस पलटना था। अकराम को भी किसी ने इस दुकान के बारे में बताया था। वो ख़ुद कभी इधर नहीं आया। मैंने साइड पे ही गाड़ी खड़ी की और फ़ौरन लॉक करके दुकान में दाखिल हो गया। दुकान कोई बहुत ही बुसीदा थी। ये मैं कहाँ आ गया? दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। कैसी पुरानी और अजीब सी दुकान है, जैसे साल से यहाँ सफाई नहीं हुई। दुकान 2 हिस्सों में बटी थी। सामने वाला हिस्सा कदरे खाली और मकड़ी के जानों से भरा हुआ था। अब मैं अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। सामने निगाह की तो कोई 10 के बराबर कुतबे एक तरतीब से पड़े हुए थे। वो शायद खत्ताती और अपने पेशा वराना काम को दिखाने के लिए बनाए गए थे और हो सकता है कि इनमें से कुछ कुतबे हाल ही में किसी के ऑर्डर पर बनाए गए हों। जी बिल्कुल, आप सही समझे। मैं कब्रों के कुतबे बनाने वाले की दुकान पे था, यानी संग तराश के पास। कुतबों से नज़र हटी तो मुझे एक ज़ईफ़ सा बूढ़ा दिखाई दिया। उम्र यकीनन 100 साल से ऊपर हो गई। चेहरे पे झुर्रियों का एक जाल सा था। मैं इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। वो अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि मेरे आने और मेरे सलाम करने का इसे पता नहीं चला। शायद प्रोफेशनल लोगों की तरह इसने अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा। खैर मैं जिस काम के लिए आया था वो मुझे करना था और बाहर निकलना था। मैं इस हवसज़दा माहौल में ज़्यादा देर नहीं रह सकता था और बूढ़ा शायद मुझे इंतज़ार कराने के मूड में था। हालांकि इसके पास इतना काम नज़र नहीं आ रहा था। इसे तो ग्राहकों को हाथों हाथ लेना चाहिए था ताकि कोई वापस ना चला जाए। वो यकीनन इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के मूड में था कि हमारे इस इलाके में काफ़ी दूर तक कोई और संतराश नहीं था।
میری والدہ 2 ماہ پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں۔ ابو بھی آرمی سے ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ صحت ابھی بھی اچھی ہے۔ ہی میں شادی کرنے والا تھا۔ ہمارے گھر میں افراد کا اضافہ ہونے والا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ خیالات سے نکلا اور بوڑھے کا جملہ ذہن میں دوڑایا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کس پہ بیٹھوں، مگر کوئی قابل ذکر چیز دکھائی نہیں دی جس پہ بیٹھ سکتا۔ شکریہ، میں ٹھیک ہوں جناب، ایک کتبہ بنوانا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ میر سلمان۔ کہاں رہتے ہو؟ میں نے پتہ بتایا۔ والدہ کا نام؟ یہ کیا؟ مگر اس نے والدہ کا نام ہی کیوں پوچھا تھا؟ میں نے نام بتایا اور والد صاحب کا بتانے ہی لگا تھا، اور ساتھ جو میں نے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات جو لکھوانا تھا، بتانے سے پہلے ہی بوڑھے نے میرے سر پر دھماکہ کر دیا تھا۔ ہاں، وہ کتبہ میں نے 3 دن پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے اس کو کتبہ کا کہا تھا؟ کیا؟ میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، تو کتبے کا کس نے کہا؟ تم ہی تو آئے تھے اپنی امی کی قبر کا کتبہ بنوانے کے لیے، اور ایڈوانس پیسے بھی دیے گئے تھے۔ علی سلمان، اس نے تندیہ انداز سے کہا اور میری طرف نگاہ کی۔ اف، اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ کچھ خوفناک اور کچھ بہت ہی عجیب و غریب احساس۔ میرے رگوں پہ میں ایک جیسے ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے بے اختیار ایک جھرجھری لی اور اس کی ہولناک آنکھوں کے سحر سے نکلنے کی کوشش کی۔ بالوں پہ جا بجا سنگ مرمر کا برادہ پڑا ہوا تھا۔ بلا شبہ اس کے بال سفید ہی ہوں گے، مگر اس کے بال ابھی مصنوعی رنگ میں رنگے بڑے مزے کا خیز معلوم ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جی؟ کسی اور کا کتبہ ہوگا، میں نے اضطرابی انداز میں کہا۔ یقیناً اس عمر میں وہ سٹھیا گیا ہوگا، اسے بھولنے کا عارضہ لاحق ہوگا۔ اچھا چلو یہ دیکھو، وہ سامنے کتبوں میں سے دائیں ہاتھ سے چوتھے والا، کیا یہی نہیں تھا؟ میں نے دوبارہ ان کتبوں کی طرف نگاہ کی۔ یہی نہیں کیا؟ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پہ جمی تھیں، اور یہ دوسری چیز تھی جس نے میرا دماغ حقیقتاً گھما ڈالا تھا۔ وہ بلا شبہ وہی سب لکھا تھا جو میرے جیب کے اندر طے کیے ہوئے کاغذ پہ لکھا تھا۔ میں نے کاغذ نکالا اور دوبارہ اس کتبے کو دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے؟ الفاظ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ تم نے 500 ایڈوانس دے دیا تھا اور 2500 بقایا دو اور کتبہ لے جاؤ۔ اس نے میرے ساتھ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس پل تو مجھے خود پہ بھی شک ہونے لگا تھا۔ بہرحال میں نے بوڑھے کو پیسے ادا کیے اور کتبہ اٹھایا۔ تم آج بیٹھے بھی نہیں، اس دن تو بیٹھے تھے، بوڑھے نے کہا، اور میں مڑا۔ بابا جی، یہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ جاؤں؟ ہاں، تمہارے سامنے ہی تو کرسی ہے۔ اسی کو گھسیٹ کے تو پچھلی بار میرے سامنے بیٹھے تھے، اور اب میرے سامنے وہ کرسی پڑی تھی جس پہ میں اس سنگ تراش کے کول کے مطابق بیٹھا تھا۔ اچھا، میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کا کہکا واضح سنائی دیا تھا۔ عجیب ڈراؤنا سا انسان تھا۔ باہر نکلا تو پیچھے ایک گاڑی شور مچا رہی تھی، راستہ جو بند تھا۔ بھائی صاحب، کہاں گیان میں گم تھے؟ کب کا ہارن دے رہا ہوں، راستے میں ہی کھڑی کر ڈالی۔ اوہ، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے معذرت کی اور کتبہ دائیں ہاتھ میں پکڑ کر گاڑی کھولی۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب بھلا اس اچھے بھلے انسان کو ہی دیکھ لو۔ وہ گاڑی والا مسلسل طنز کیے جا رہا تھا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کتبہ گاڑی میں رکھا اور آگے بڑھا دی۔ وہ بھی بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہو لیا، مگر یہ واقعہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ذکر اکرام سے بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بوڑھے کو میں نے سبق ضرور سکھانا ہے۔ آخر اس کے پاس ایسی کون سی ماورائی قوت ہے، شیطانی قوت، کہ وہ کسی کے بھی مرنے سے پہلے ہی ان کے کتبے تیار رکھتا ہے۔ پھر مجھے ایک خیال آیا، تھا تو خطرناک، مگر مجھے یہ کرنا تھا۔ میں ایک بار پھر اس بوڑھے کے عجیب و غریب کباڑ خانے میں موجود تھا۔ اس کی ڈراؤنی شکل کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، ڈھانچہ اور وہ بھی سڑا ہوا، جیسے کسی مرے ہوئے شخص کا کوئی پنجر کئی ہزار سالوں بعد باہر نکال دیا گیا ہو۔ ہاں، کس کا کتبہ بنوانا ہے؟ میں نے ایک چٹ اس کے سامنے کی اور میں اب دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر عجیب سی شکل بنائی۔ یہ نام تم کو کس نے دیے ہیں؟ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا فوراً کہہ دیا، اسے کہو ان کے مرنے میں ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے میں کسی کا کتبہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں شل ہو گیا، اور اگر وہ پھر بھی بضد ہے تو میں بنا دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا
اور اس کوشش میں اس کے خوفناک آدم خور طرز کے لمبے خونخوار دانت اس کے پتلے سے جبڑوں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ یقیناً ایک خوفناک شکل کا حامل تھا اور اس سے بچوں کو ڈرانے کا کام آسانی سے لیا جا سکتا تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ ابھی فوت نہیں ہوئے؟ مجھے جیسے بھی علم ہوا وہ الگ بات ہے، مگر اسے بتا دو، مجھ سے مذاق نہ کریں۔ اگر میں نے کسی زندہ شخص کا کتبہ بنا دیا تو وہ مر جائے گا۔ اور اس نے جو بات کی میرے لیے اور زیادہ حیرت لیے ہوئے تھی۔ میں لرزتی ہوئی ٹانگوں سے باہر کی طرف بھاگا، گاڑی کیسے سٹارٹ کی اور گھر پہنچا خبر نہیں۔ کپکپاہٹ طاری تھی اور لگتا تھا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا۔ اس کی سحر انگیز باتوں اور ڈرانے سے چبوترے کا مجھ پر اتنا روب آیا کہ میں 3 دن بخار سے تپتا رہا۔ میں نے فرضی نام لکھے تھے اور سوچا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، اور اس کی حیرت انگیز باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ کوئی شیطانی کام کرتا ہے۔ اس کا سرپرست بھی اس طرح کا کوئی بڑا شیطان ہو سکتا ہے، یا اگر یہ سرپرست ہے تو اس کے چیلے بھی اسی کی طرح کے شیطان ہوں گے۔ فی الوقت میں اس حالت میں نہیں تھا کہ کسی سے کوئی بات کر سکتا تھا، یقیناً کوئی یقین بھی نہیں کرنے والا تھا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ اس کا آخری دن قریب تھا اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ اس کی ایک بات میں نے پکڑ لی تھی اور میں نے یہی بات اس پہ الٹنا تھی۔ میں ایک بار پھر اس بوڑھے کے سامنے تھا اور ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ آج کے بعد وہ یا میں ان چیزوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیسے ہیں بابا جی؟ وہ کہیں کھویا ہوا تھا اور آج معمول کے خلاف آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دکان میں کافی خوبصورت ماربل پڑے ہوئے تھے۔ کئی چاہنے والے جو اپنے زندہ محبت رکھنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ان کی آخری آرام گاہ پر ایک خوبصورت کتبہ جوڑ کر اپنی ساری ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ دیکھو اس کے بچوں کو، اس کو اپنے والدین سے یا اس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے۔ کتنا خوبصورت کتبہ لگایا، خالص مہنگے والے سنگ مرمر سے بنوا کر لگوایا ہے۔ بے شک وہی چاہنے والے اس کے لیے ساری زندگی سنگ رہے ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے ہم یہاں اپنے چاہنے والوں کو آخری دنیاوی تحفہ دینے آتے ہیں، اور آج بھی میں اپنے ایک چاہنے والے کو بہت خوبصورت کتبے کا تحفہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری پرسرار مسکراہٹ کو شاید وہ سمجھ نہیں پایا۔ اور آپ تو آج کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آرام کریں۔ مجھے بتائیں سب سے مہنگے والا سنگ مرمر کون سا ہے، تاکہ میں اس پر اس کا نام لکھ کر اسے دے سکوں۔ بوڑھے نے پہلے تھوڑی دیر مجھے گھورا، اور جب وہ کچھ بھی نہ پڑھ سکا تو اس نے سامنے اشارہ کیا۔ اس نے ایک کالے سنگ مرمر کی طرف اشارہ کیا۔ بابا جی قلم دوات۔ اس نے ایک لمحے پھر مجھے گھورا اور اٹھا۔ اس کا بوری نما چوگا زمین پر گھسٹنے لگا۔ برادہ اس کے چوگے سے الجھنے لگا اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا برادہ اڑ کر ساری چیزوں پر پڑنے لگا۔ جب پہلے ہی کافی دنوں کا برادہ اور دھول جمی ہوئی تھی، سامنے ایک پرانے میز سے اٹھا کر اس نے وہ دوات اور کاغذ رکھا اور سامنے ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہ آج خود کیوں کرو گے؟ میں ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا، میں یہ سب کر سکتا ہوں، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دراصل یہ کام مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، تو کیا مجھے سکھائیں گے؟ چلو سکھا دوں گا۔ بابا جی آپ کے کام کی تعریف میرے بہت سے دوست کرتے ہیں، خاص کر میری امی کا کتبہ آپ نے اتنا پیار بنا کے دیا کہ سارے اش اش کر اٹھے۔ دراصل میں آپ کا پتہ سب دوستوں کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اور ساتھ ساتھ کتبے پر پھونک مار کر دھول اڑائی، قلم گھسیٹنے لگا۔ تم اچھا کتبہ نہیں بنا پاؤ گے۔ جی مجھے اندازہ ہے، اسی لیے تو آپ کی شاگردی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو اپنی جگہ کیوں نہ ساتھ لائے۔ میرا نام شالوت اگرنال ہے، ہوں تو ہندو، مگر کتبے بنا لیتا ہوں۔ 80 سال کا ہو چکا ہوں۔ میری دکان سب سے پرانی ہے اور سب سے مشہور۔ میں نے شادی نہیں کی، تو اس طرح میرے بچے نہیں ہیں۔ میں ہندو تھا اور پھر مسلمان ہوا۔ تو اب آپ نے اپنا نام ہندو والا کیوں بتایا؟ میری زبان کی طرح ہاتھ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اپنا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ ہاں سنوں گا، کیوں نہیں، مگر اس سے پہلے ایک بات ہو جائے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کتبہ میں نے بڑی محبت سے تیار کیا ہے، اور آپ دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے کہ کافی کام تو میں نے آج ہی سیکھ لیا۔ اور کتبے کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ اس کے چہرے پر اکڑ سی آ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ کرتے رہتے ہیں، کتبہ ہی تو بنایا ہے، بتائیں کیسا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کتبے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔
تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں استاد جی، میں ایسا کر چکا ہوں۔ میں ہنسا۔ اب مجھ پر کوئی خوف نہیں تھا۔ خوفزدہ ہونے کی باری اب اس کی تھی۔ اور چلاک شیطانی بڈھے، تم کیا سمجھتے تھے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو؟ نہیں، اب نہیں۔ جس طرح تمہارے اس قلم اور دعا سے جس کا نام لکھ جاتا وہ مر جاتا تھا، اسی طرح اب تمہارا نام بھی لکھا جا چکا ہے۔ اور تاریخ وفات پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھا۔ وہ الجھن سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر کتبے پر نظر دوڑائی۔ اس کی سانس اکھڑ گئی۔ اس کا مجھے اندازہ تھا۔ وہ فوراً میری طرف لپکا، مگر مجھے اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا، مگر میں نے اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی۔ جو ہی وہ میرے قریب آیا تو میں اچھل کر ایک سائڈ پر ہو گیا اور وہ بوڑھے سانٹ کی طرح لڑک کے ایک طرف جا گرا۔ ہر عروج کو زوال ہے سوائے جسے اللہ نہ چاہے، اور تمہارا زوال آ چکا اب۔ تم نے بہت سے معصوم لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا اور اب تمہارے ساتھ کھیلا جائے گا۔ بتاؤ تو صحیح کیسا لگا؟ میں زور سے ہنسا۔ اسے بے بس دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، پچھتاؤ گے، اس نے ہانپتے ہوئے مجھے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ کتبہ زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز آئی جیسے کتبہ ٹوٹ گیا ہو، اور ساتھ ہی ایک زوردار شیطانی کہکے کی۔ تم مجھے فنا نہیں کر سکتے۔ میرا علم، میرے چیلے میرے کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چھت پر دراریں پڑنے لگیں۔ ایک پتھر میرے سر پر آ لگا اور میں ہوش و حواس کی دنیا سے نابلد ہو گیا۔ ہوش آنے پہ پتہ چلا کہ میں ایک پرانی دکان جو کافی عرصے سے بند تھی، اس میں موجود تھا۔ مجھے نہیں پتا اب لوگ اس بوڑھے کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں، مگر اب بھی ان واقعات اور اس بوڑھے کو یاد کرتا ہوں تو ڈر سا جاتا ہوں۔ شیطانیت کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ نیکی اسے جھلسا دیتی ہے اور بدی ہمیشہ مٹنے والی ہے۔ نیکی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔